बात कर लीजिए। फोन काटे क्यों भागे? फोन काटे नहीं, फोन उनके पास है, मेहमान। फोन काट के क्यों भागा? फोन काटे क्यों भागा? भागा 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 साबिन, भागा भागा मर गया, मौत आ गई। फोन काटे क्यों भागा? बता पहले, फोन काटे क्यों भागा? हेलो। हाँ, तुमने अल मलफूजात पर एतराज़ किया और हशमत अली कह रहा है तुम्हारी किताब के अंदर। रिकॉर्ड करते रहना, जरा ना रिकॉर्ड करते रहना। हाँ जवाब दे। हशमत अली कह रहा है कि हम अकाबिर देवबंद के मलफूजात पर हुक्म नहीं लगाते। सुनो सुनो, मुझे पढ़ के बताओ किसका हवाला देना, मुझे पढ़ के बता जरा। बताओ। नहीं भेजे उसको ना बताओ ना, पढ़ के बताओ कहाँ है। हैं? हाँ नहीं भेजे, हशमत अली के और नहीं भेजे। अरे भाई हशमत अली हो या कोई भी हो, आप हवाला देना मुझे उसका। वो भेजे नहीं क्या हो तुम? नहीं भेजे हो? अरे भेजे नहीं हो शाहरुख? पढ़ के आप बताएंगे। हाँ, तो फिर पहला वाला हवाला। हाँ पहला हवाला देखो। हाँ कहाँ है? हाँ ये कलिमा हक अब्दुल मुस्तफ़ा कादरी रज़वी, सफ़ा नंबर 42। वो लिखता है कि मलफूज पर एतराज़ करना बेईमानी और खबासत नफसानी है। सफ़ा नंबर 42। अरे भाई कौन सी किताब का? कलिमा हक। कलमा हक। हाँ, अब्दुल मुस्तफ़ा कादरी रज़वी, पहला हवाला। दूसरा हवाला मलफूज़ात आला हज़रत पर एतराज़ का इल्मी तहक़ीक़ी जायज़ा, ठीक है, फैसल ख़ान रज़वी। वो लिखता है सफ़ा नंबर 11 पर कि मलफूज़ात के आड़ लेकर अहले सुन्नत पर एतराज़ करना इल्मी जहालत और बददियानती है। देख लिया? नंबर 2। नंबर 3 आगे देखो, तुमने अल मलफूज़ात हकीम उल उम्मत भेज कर एतराज़ किया है। वो मलफूज़ात की बात चल रही है, मैं मौजू नहीं छोड़ा, बदला हूँ, ठीक है, खामोश रहो। अब ये देखो हशमत अली महबूब अली ख़ान की किताब भेजा मैंने, सफ़ा नंबर 210। क्या लिखा है? हम अहले सुन्नत आप तवाक़ीद थानवी और गंगोही अम्बेडवी नानवी का साहिबान के मलफूज़ात पर हुक्म नहीं लगाते, बल्कि हिफ्ज़ुल ईमान बराहीन क़ातिया तहज़्ज़ुरुन नास, इस पर एतराज़ करते हैं, मलफूज़ात पर एतराज़ नहीं करते। हशमत अली कह रहा है, और आप मलफूज़ात को भेज करके एतराज़ कर रहे हैं। जब आपकी धज्जियाँ उड़ गई, आप मक्कार दज्जाल कज़्ज़ाब साबित हो गए, तो आप हिफ्ज़ुल ईमान में चले गए जनाब। हो गया। और एक हवाला दे रहा हूँ, सुने अभी। ये हदिया बेरेलवी पे एक नज़र, सफ़ा नंबर 153 लिख रहा है, ऐसा मक्कार दज्जाल धोखाबाज। सुन, जिस तरह कहा था कि मुझे भेजो पहले आ गई थी, वो नहीं भेजे, मेरा कसूर है, मैं भेज दिया उनको, वो नहीं भेजे, मेरा कसूर है क्या? आप बताएंगे, उन्होंने मेरे पास अगर भेजा भी है तो आप बताएंगे ना कि तो पढ़ रहा हूँ ना, वो तो पढ़ रहा हूँ, सुन नहीं रहे आप? हदिया बेरेलवियत पर एक नज़र, डायरेक्ट पढ़ के सुना देगा तो ऐसा मुझे क्या पता वो चलेगा? मैं भेजता हूँ पहले, बाद में पढ़ता हूँ, बोल दिया ना। अगर मैं कोई इबारत पढ़ रहा हूँ समझ लेना मैं भेज दिया, उनसे मांगना, मुझसे मत मांगना। मैं भी तो पढ़ रहा था। क्या पढ़ो ना फिर। हदिया बेरेलवी क्या लिखा हुआ उसके अंदर, सफ़ा नंबर 153 पर, ऐसा मक्कार दज्जाल धोखाबाज कि मुसल्लम उसूलों का खून करते हुए भी उसे ज़र्रा भर हया नहीं आती। यानी तुम्हें मक्कार दज्जाल कज़्ज़ाब बेहया बेशरम कहा जा रहा है। तो मुसल्लम उसूल तुम्हारा ये है कि मलफूज़ात पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। मलफूज़ात पर एतराज़ करने वाला बेईमान जाहिल खाइन है, बददियानत आपके उलमा करें। आपके उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, और मुत्तफ़क़ा उसूल को न मानने वाला दज्जाल कज़्ज़ाब गुलशाद रज़ा साबित हो गया। क्यों आए आप? अपने अकाबिर के बागी क्यों बने? अब कहाँ हो गया? देखो मैं किताब बेता, अब आप क्या आलिम कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अरे तो कहाँ है भाई? उसको पूछो, हवाला नहीं भेजा है तो बोलो ना। किसको? आप उसको क्यों बीच में ले रहे हो? अभी तो तुम बोल रहे थे हवाला नहीं पहुंचा, हवाला नहीं गया आपके पास। अरे हवाला गया तो पढ़ के बताएगा ना कि किस किताब का है। ए देखो, हदिया बेरेलवियत पर एक नज़र, हिस्सा अव्वल, सफ़ा नंबर 153 है। अब एक मिनट हाँ। ये कह दिया अब मुझे निकाल लेना ना, 1 मिनट। अभी तक निकाल, किताब का नाम पढ़ नहीं पा रहा है, देखो नहीं किताब का नाम पढ़ नहीं पा रहा है। इतने सारे हवाले भेज दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हवाला मैंने भेजा है। सबसे पहले मैंने हवाला भेजा तमीद ईमान का भेजा है। तुम्हारी हिम्मत नहीं उसे बात करने की। तुम्हारा मुजद्दिद ने तमीद 3 हमारे काबिर को मुसलमान माना है। हो गया? हाँ बोलो। हाँ, अभी नाजरीन सामीन सुनिए,
جس کتاب کا یہ جو معترض اعتراض کر رہا ہے کہ ہدیہ بریلویت پر ایک نظر حصہ اول ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی نگاہ سے جہاں پر اس نے نشان لگا کے بھیجا ہے کہیں سے کہیں تک بھی جو ہے یہ اس کا حوالہ ہے نہیں. یہ جو سامنے والا جاہل بحث کر رہا ہے اس سے پہلا صفحہ تو کھا ہی گیا ہے. کہاں سے اس نے سوال کیا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کہ ایک ایسا مکار دجال اور دھوکے باز ہے. یہ ایسا مکار یعنی اس عبارت کا ذکر پہلے کسی کے ذریعے ہو چکا ہے. اب وہ کس کے لیے کہا گیا ہے، وہ دجال کس کے لیے، اس جاہل کو یہ پتا نہیں، اردو نہیں پڑھنا جاننا ہے. فاروق بھائی آپ دیکھیں ذرا کتاب، اس کو تو نظر آیا نہیں کیا لکھا ہے کہ اور یہ ایسا مکار دجال اور دھوکے باز ہے کہ مسلمہ اصولوں کا خون کرتے ہوئے بھی اسے ذرہ برابر حیا نہیں آتی. اسے ذرہ برابر کس ہے جس کا ذکر پہلے یہ کر چکے ہیں. اب کس کا ذکر کر چکا ہے اس جاہل نے، وہ تو ذکر کیا ہی نہیں اس میں. پتہ یہ چلا کہ یہ دیوبندی تھانوی وہابی جتنے بھی ہیں نا، وہ تھوڑی سی عبارت لے لیں گے اور اسی پر اعتراض شروع کر دیں گے. فاروق بھائی جی ہاں میں مہمانوں کے بیچ میں توڑ کے آیا ہوں اسی لیے. ہاں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ فون کٹ کر کے ایسا نہیں. جب میں نے کہہ دیا کہ وقت مقرر کر لے، ٹائم مقرر کر لے تو بھاگنا نہیں. سامعین یہ اردو غلط پڑھ رہا ہے، بھاگنا نہیں. یہ مسلمہ وصول کو مسلمہ وصول کہہ رہا ہے، اس کو اردو نہیں پڑھنے آتی. مسلمہ وصول کو مسلمہ وصول کہہ رہا ہے. ابھی خاموش. ارے تم مسلمہ وصول پڑھ غلط پڑھ رہے ہو. مسلمہ وصول لکھا ہوا ہے، مسلمہ وصول ہے، تم مسلمہ پڑھ رہے ہو. یہ ذکر جس کا ہو رہا ہے دجال کا دھوکے باز ہونے کا، ہاں یہ ذکر ہوا کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے پہلے والے صفحے میں ذکر ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں چلو ٹھیک ہے حوالہ دے رہا ہوں تم کو میں. پہلا والا. اب میری بات پوری ہونے دے. ہاں دو، میں حوالہ دے رہا ہوں تمہارے کو، اس کے پہلا والا صفحہ دے رہا ہوں. ہاں اب میری بات پوری ہونے دے. ہاں دو. اور جہاں تک ذکر کیا تھا اس بات کا ملفوظات کی طرف منسوخ کرتے ہوئے کہ وہ یہ کہا کہ کسی کے ملفوظات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے. یہ کب کہا تھا، کیوں کہا تھا، اس کے پہلے ہم اسی لیے اس کو شروع سے پڑھتے ہیں. ہاں جو اس میں لکھا ہے کہ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت امام المناظرین، یعنی حضرت علامہ ابو الفتح مولانا حشمت علی صاحب کا جو نام لکھا ہوا ہے، تو ان کی طرف منسوخ کر کے یہ اس کے آگے لکھا ہے اس کے جواب میں، یعنی وہ پہلے سے سوال ہو چکا ہے کہ جیسے اس کے لاسٹ میں کہ جواب میں حضرت شیر بیش اہل سنت نے فرمایا. کس نے؟ شیر بیش اہل سنت نے. یہ آپ کا کھلا ہوا کسب سری ہے، یعنی جو سائل سوال کر رہا ہے نا، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر نہیں ہے، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کو جو سے اناد میں ملفوظات و مکتوبات کا فرق بھی نہیں سوچتا کہ ملفوظات کیا ہوتے ہیں اور مکتوبات کیا ہوتے ہیں. یہاں اس سے مراد یہ ملفوظات حکیم الامت نہیں ہیں. اور جہاں تک یہ ملفوظات کا ذکر ہے نا، یہ ملفوظات علماء جو اہل سنت جو بریلوی کے علماء ہیں وہ آپس میں سوال اور جواب کر رہے ہیں، تو وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر ملفوظات جو لکھے رہتے ہیں وہ ان کے نہیں آپس میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے وہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظات مراد ہیں. جبکہ میں نے سوال کیا تھا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو اشرف علی تھانوی کی کتاب کا جواب بریلوی کی کتاب میں نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے گا نا اس بات کے ذریعے. ماشاء اللہ. کتاب کے اندر ملفوظات ذکر کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے سوال کیا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو یہ مجھے پیش کر رہا ہے کیا؟ کلمہ حق جو عبد المصطفیٰ قادری رضوی صاحب نے لکھی ہے، اس کی مدیر ہیں وہ. تو کلمہ حق میں علماء اہل سنت کے ہی تو ملفوظات کا ذکر ہے. جب ہم وہابی کے ملفوظات کو مانتے ہی نہیں تو اس میں ذکر کیوں کریں گے اپنے ملفوظات میں؟ اس بات سے پتہ چلا کہ سامنے والا جو علی اصغر ہے نا، یہ دھوکہ کر رہا ہے. حوالہ بھیج دو. ملفوظات کا ذکر ہے علماء اہل سنت کا، دلیل دے رہا ہے ہماری کتابوں سے. واہ 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 واہ، اس سے اچھا اور کون سا مطلب وہ ملے گا بھائی علی؟ ہماری کتابوں سے. ارے بھائی میں نے اعتراض کیا اشرف علی تھانوی کی کتاب کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو جائز کرے گا نا. اس سے یہ ہماری کتابوں سے کیوں حوالہ پیش کر رہا ہے؟
اس کو کتاب بھی ملی ہے تو ہماری علماء اہل سنت کی بریلویوں کی ہماری کتاب ملی ہے ماشاءاللہ. تو پتہ یہ چلا جہاں اس میں لکھا ہے کہ کسی کے ملفوظات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، اور ملفوظات کی ترتیب کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں اس کے مسترشدین متوسلین جو حاضر ہوا کرتے ہیں ان کے ارشادات سن کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی یادداشت کے مطابق قلم بند کر لیتے ہیں، یعنی ان کو لکھ لیا جاتا ہے ان کو جو ان کے متوسلین ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ملفوظاتی حکیم الامت جو اشرف علی تھانوی کی لکھی تھی نا، وہی باتیں پتہ چلتی ہے کہ جو ان کے متوسلین تھے یا تو لکھنے والے یا خود اشرف علی تھانوی تھے. اگر متوسلین نے یہ لکھا ہے اشرف علی تھانوی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ اس کو عقلی اعتبار سے جائز سمجھا جائے گا، تو جتنے بھی وہابی ہیں، جتنے بھی ان کے متوسلین ہیں، وہ تمام کے تمام حرام ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے. اگر یہ ہماری کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہے نا، اب اسی سے جواب لے بیٹے کہ اشرف علی تھانوی نے اگر لکھا ہے تو وہ حرامی ہے، اگر ان کے متوسلین نے لکھا ہے تو وہ تمام کے تمام حرامی ہیں، کیونکہ ملفوظات انہوں نے لکھی ہیں. اور اس میں یہ بات تحریر ہے کلمہ حق میں کہ کسی کے ملفوظات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. ملفوظات کی ترتیب کا، اس کی ترتیب کا، ملفوظات کی ترتیب کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو جو متوسلین ہوتے ہیں یا جو مریدین ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان کی حاضری میں کہ ان کے ارشادات جو ارشاد فرماتے ہیں ان کو سن کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر اور اپنی یادداشت کے مطابق قلم بند کر لیتے ہیں، یعنی لکھ لیتے ہیں. اور اس میں کیا لکھا تھا کہ ان کے ارشادات سن کر. پتہ چلا کہ یہ ارشاد بھی جو تھا نا، ملفوظات انہوں نے ارشاد فرمائے تھے اشرف علی تھانوی نے، تبھی تو لکھے ہیں میرے بھائی. اب آیا کہ نہیں آیا سمجھ میں؟ پتہ یہ چلا یا تو اب انہوں نے کہا ہے تب ان کے متوسلین نے ملفوظات لکھے ہیں، تو کہنے والا یا تو حرامی ہے یا لکھنے والا حرامی ہے جو متوسلین ہے. تو یہ جو دلیلیں پیش کی تھی یہ تو رد ہو گئی، یہ تو ہمارے علماء اہل سنت کی ہے بھائی. جواب دوں؟ اب جواب دوں؟ ہاں بالکل دے. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع، انہوں نے کہا تھا کہ پہلا والا حوالہ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کئی سوالات قائم کے جواب دے نہیں پایا ابھی تک. سب سے پہلی بات ہے وہ حسمت علی جو لکھ رہا ہے، اس کی کتاب، اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ حوالہ میں نے دیا ہے. وہ ہمارے اکابر کا صاف نام لکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ملفوظات پر حکم نہیں لگاتے. اور یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد والے نے لکھا ہوگا، اس نے حکم دیا ہوگا. تو گمان پر اور اٹکلی گھوڑے دوڑا کے خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو خاموش خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو. میں بیچ میں بولا نہیں ہوں، میں خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو. میں بولا نہیں بیچ میں، تم خاموش رہو خاموش رہو. سامعین دیکھیں، دیکھو ابھی بول رہا ہے سامعین، ابھی بھی بول رہا ہے. میں سامعین دیکھیں، یہ بولا میں بالکل خاموش رہا، ایک دم خاموش رہا میں، لیکن ان کے اندر کیڑے کاٹ رہے ہیں. دیکھو زبردست کیڑے ان کے اندر ہے. سامعین ابھی بھی بول رہا ہے، دیکھو ابھی بھی بول رہا ہے. سامعین دیکھیں، ابھی بھی بول رہا ہے، دیکھو ابھی بھی بول رہا ہے، ابھی بھی بول رہا ہے. دیکھو تو میرے سوال کا جواب ابھی خاموش یہ تھا کہ اشرف علی تھانوی نے اگر ملفوظات میں لکھا ہے تو اشرف علی تھانوی کی کتاب سے یا تو اس کو حرام یا جائز کا فتویٰ دیا جاتا، یا علماء جو دیوبند ہے ان کی طرف سے دیا جاتا. یہ تو ہماری ہی کتابوں سے پیش کر رہا ہے نا، تیرے عالموں کی کتابیں نہیں ہیں. ارے جواب دوں؟ خاموش رہو. سامعین، انہوں نے کہا تم اپنے تھانوی کتاب سے جواب دیتے، تو ہماری کتاب سے دے رہے ہو. سامعین، میں نے بہت پہلے اس کو ابھی اشرف الجواب حوالہ بھیج دیا ہوں، اور اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 543 پر لکھ رہے ہیں عقل ہماری اتنی خیرخواہ نہیں ہے جتنی شریعت خیرخواہ ہے. یعنی عقل کی بات کی تردید کر رہے ہیں اور شریعت کتابیں بنا رہے ہیں. یہ حوالہ میں نے بھیج دیا. یہ بول رہا ہے دوسری بات، یہ بول رہا ہے ہمارے گھر سے بھیج رہے ہو. یہ تمہارا وصول دیکھو، تحفظ اہل سنت جماعت کتاب ہے، حصہ اول ہے. اس میں لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 176 پر اتنے جاہل بے عقل ہے کہ دلیل کے طور پر اپنی ہی کتابیں پیش کرتے ہیں. یعنی وصول بتا رہے ہیں اپنی گھر کی کتاب دینا بیوقوفی ہے. تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب دو، یعنی جو مدعی ہے، مدعی اپنے گھر کی دلیل دینے والا بیوقوف ہے. تم تو بیوقوف والا کام کر رہے ہو، ہمارے گھر دلیل مانگ رہے ہو تم مجھ سے. تو وہ نہیں پتا کہ تمہاری کتاب دینا چاہیے. تم اپنی کتاب مانتے ہو، میں اپنی کتاب مانتا ہوں. خاموش رہو خاموش رہو. تنبیہات و تحقیقات حوالہ میں نے بھیجا. خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو. دیکھو سامعین کتنا مرتبہ بولا اس نے.
سامعین مجھے میں اس کو خاموش کرا رہا ہوں میری باری میں، لیکن اس کو ضرورت نہیں پڑتی مجھے خاموش کرانے کی، کیونکہ میں خاموش رہتا ہوں، اور ان کو میرے ہر ٹرن میں خاموش کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے ان کو۔ ابھی بھاگا فون کاٹ کے، پھر ابھی خاموش رہو، اپنی باری میں پوچھنا۔ ہاں ہوا کہ نہیں؟ نہیں ہوا، کیوں پوچھو گے تم 7-10 منٹ تک بولتے رہو اور میں 2 منٹ بولوں، 2 منٹ بھی نہیں ہوا پوچھو تم ہیں؟ تو یہ کیوں پوچھ رہے ہو بیچ میں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ حسمت علی لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا محمد محبوب علی خان، یہ النوریہ رضویہ۔ سامن اس نے عبارت پڑھی، عبارت پڑھ کے کہہ رہا ہے مسلمہ وصول کا خون کر، حالانکہ مسلمہ نہیں ہے مسلمہ ہے۔ یہ اتنا بڑا جاہل مولوی ہے، اس نے مدرسہ نہیں دیکھا ہے، مدرسہ نام بھی نہیں سنا ہوگا شاید۔ مسلمہ وصول کو مسلمہ وصول کہہ رہا ہے سامعین، یعنی کتنا بڑا جاہل ہے۔ ابھی بھاگ رہا تھا ڈر کے مارے، حکم جب لگا دیا تو حفظ الایمان میں جا رہا تھا، پکڑ کے لایا یہاں تک میں۔ کہاں حکم لگایا؟ ابھی خاموش رہو، خاموش رہو، میری باری، ایک دم خاموش رہو۔ کیڑے کاٹ رہے ہیں بہت تیزی سے، کیڑے کاٹ رہے ہیں نا بہت تیزی سے۔ سامعین اب بول رہا ہے حکم لگاؤ، کافر ہے کہ مسلمان؟ سامعین میں نے تمہید ایمان بھیج دیا ان کو سب سے اوپر، تمہید ایمان کے اندر ہمارے 3 اکابر کا نام لے کر کے اس کا مجدد نے مسلمان کہا ہے اور عقیدہ پیش کر دیا۔ ایسا نہیں کہ عقیدہ ان کو پتہ نہیں تھا، نیچے عقیدہ پیش کر دیا۔ کیا لکھ رہا ہے؟ مدعیان جدید، یعنی نئے سرے سے دعویٰ کرنے والے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، عقیدہ پیش کر دیا۔ آگے نام یعنی گنگوہی اور امبیٹوی، اوپر لکھ رہا ہے ان کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں۔ جب تمہارے مجدد کے نزدیک ہے وہ ہمارے اکابر مسلمان ہیں، تمہاری اوقات کیا ہے کہ اپنی مجدد کو کچل کر کے، مسل کر کے، اس کو پیچھے ڈال کر کے، اور تم ہمارے اکابر حکم لگاؤ۔ امتیاز اہل سنت کو مصنف کہہ رہا ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی مخالفت کرے گا۔ اب خاموش۔ ارے کیوں تم 10 منٹ بولو؟ 2 منٹ ہو گئے، ابھی کہاں 10 منٹ بولا؟ اچھا 2 منٹ نا، کہاں 10 منٹ؟ 2 منٹ نا، ماشاء اللہ اب 2 منٹ پہ آئے نا، ہیں؟ چلو بولو 2 منٹ ہو گئے، بولو، اچھا 2 منٹ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلو اب سامعین اب سنیں، جیسے کہ علی اصغر نے بتایا تھا جی کہ اعلیٰ حضرت اس کو لکھ رہے ہیں کہ میں اشرف علی تھانوی کو اور ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور بحث کی چیز تو چل رہی ہے، بحث کی چیز تو چل رہی تھی ابھی ملفوظات حکیم الامت میں جو لکھا ہے کہ معاصی زنا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یا لکھنے والا کون ہے کون نہیں۔ مسلمان سمجھتا ہوں یہ موضوع الگ ہے، مسلمان سمجھتا ہوں یہ موضوع الگ ہے، ابھی اسی جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے، علی اصغر کو ابھی یہی پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان سمجھنا یہ کیا کہا ہے نا، وہ موضوع الگ ہے بھائی، بالکل الگ ہے۔ اس عبارت سے کہ میں مسلمان سمجھتا ہوں، اشرف علی تھانوی کا یہ لکھنا کہ معاذ اللہ معاصی زنا کرنا جو ہے اس کو بھی عقلی اعتبار سے جائز سمجھا جائے گا، اس سے مسلمان ہونے کا اور زنا کا کوئی تعلق کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہابی دیوبندی اسی طرح بھاگنے کا ایک ذریعہ پکڑ لیتے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں چلے گی تو ادھر کو گھما دیں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اشرف علی تھانوی ہو یا کوئی بھی، یا جس نے اپنی معاصی زنا کرنے کا فتویٰ جائز کیا ہو یا لکھا ہو یا فتویٰ دیتا ہو یا عقیدہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے یہ نہیں پوچھا اصغر علی سے کہ اعلیٰ حضرت کا موقف کیا تھا اشرف علی تھانوی کے یا اس میں بجلی کے تعلق سے، ان کے مسلمان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں فاروق بھائی آپ کو تو پتہ ہے نا میرا سوال کیا تھا؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ جو زنا کا فتویٰ دے کہ وہ زنا جو ہے ماں سے اگر کر سکتا، پورا اندر چلا گیا، اگر ایک جزی میرا چلا گیا، میں پورا کا پورا اندر سے نکل گیا ہے، تب حکم نہیں لگا، اگر میرا ایک جز چلا بھی جائے گا تو کیا حکم لگے گا؟ ٹھیک ہے، تو میرا تو یہ سوال تھا نا۔ اصغر علی نے جواب کیا دیا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان میں ان کو سمجھتا ہوں۔ میرا موضوع مسلمان ہونا نہ ہونا ہونے پر تھا، میرا موضوع یہ تھا کہ اس کو جو ہے کیا سمجھتے ہیں، حرام سمجھیں گے جس میں لکھا ہے۔ پتہ یہ چلا ابھی تک میرے ایک سوال کا جواب علی اصغر سے دیا ہی نہیں گیا، ہو گیا ٹائم۔ اور رہی بات جس کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہے، سمجھے، تحفظ اہل سنت و جماعت جلد اول، جس کا حوالہ پیش کر رہا ہے 176 پہ، اس میں لکھا مگر یہ دیوبندی موصوف سے مراد یہ ہوتا کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، سمجھے، کہ اتنے جاہل اور بے عقل ہے۔
यानी ये लिख भी दिया है इसमें, देवबंदी जाहिल और बेअकल हैं। अब देखिए हमारी इबारत से अपनी तौहीन करवा रहा है कि दलील के तौर पर अपनी ही किताबें पेश करते हैं, समझे, दलील के तौर पर अपनी किताबें पेश करते हैं, बेअकल भी हैं और जाहिल भी हैं। जाहिल कहा गया इसीलिए उनको। अब देखिए जो खुद ने हवाला माशाल्लाह मेरे लिए आसानी कर दी हो, लिख दिया, फिर किसी के आगे लिखा है 3 मिनट हो गए, 3 मिनट, 3 मिनट हो गए, 3 मिनट, 3 मिनट हो गए, 3 मिनट, 3 मिनट हो गए, क्या तो हम आए तो उनको बोल देंगे 3 मिनट हो गए, 3 मिनट, हाँ 3 मिनट हो गए, अब खामोश रहो। चल सामी अभी वो वसूल पेश कर रहा था कि तुम्हारे घर से पेश करना चाहिए, हमारे घर से क्यों पेश कर रहे हो। मैंने वसूल के तरफ पेश किया कि अपने घर से पेश करना जिहालत है, ठीक है, मद्दे मुकाबिल को उनके घर से हवाला पेश करना चाहिए। इन्होंने कहा उसमें तो जाहिल लिखा हुआ है, तुमने अपनी तौहीन कर दी। जहां तुम्हारी किताबें हमें जाहिल लिखा गया है वो तो तौहीन हो, और जहां तुम्हारी किताबें हमारे अकाबिर को मुसलमान कहा गया हो वो ताज़ीम नहीं है। हैं अली अजहर से बात करोगे तुम, तुम्हारी औकात है। सामीन एक हवाला मैंने दिया, अगर तुम्हारे घर में हमें जाहिल कहा गया है वो तो तौहीन हो गई हमारी, और तुम्हारे घर में कहा जा रहा है तुम्हारे मुजद्दिद जाहिलों का पेश हुआ, वो इज्जत है। देखो 2 हवाला में तर्क फाजिल बिरलवी तर्क मवालात पेश लफ्ज़, इसमें लिखा जा रहा है सफ़ा नंबर 5 के अंदर, मौलाना अहमद रज़ा के पैरों तो ज़्यादातर जाहिल हैं, गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। देखे ये हवाला। दूसरा हवाला खुदा को याद कर प्यारे, इसमें लिख रहा है बिरलवी मदारिस से अहले इल्म फजल हजरात तैयार नहीं होते हैं, अरे तुम्हारे यहाँ जाहिल होते हैं। तुम्हारी किताब में हमारे मुतालिक जो लिखा गया है हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है, गैर मोतबर है। अगरचे काफिर कहा गया लेकिन गैर मोतबर है, वो जूते के नोक में ठोकर लगाने के काबिल है, चाहे हुसामुल हरमैन हो तमीर ईमान हो। लेकिन तुम्हारे घर से हमें कुछ कहा गया है, गलत कहा गया है, वो तो तुम तौहीन मान लिए, लेकिन जब तुम्हारे घर से हमारा काबिल को मुसलमान माना जा रहा है वो ताज़ीम नहीं है, वो फतवा नहीं है। 2 हवाला मैंने दे दिया तुम्हारे को। अब दूसरी बात, सामिन इसने अभी तक इस किताब का जवाब नहीं दिया, उसने न तमहीद ईमान का जवाब दे रहा है। इसने मैं इसलिए हवाला दिया था, बोल रहा है कि मौजू नहीं है। तुमने खुद पूछा था मुझसे, वॉइस में रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि इस पर क्या फतवा लगेगा, जो माँ से जिना करने का हुक्म दे, फतवा दे, मुशरिक काफिर कि क्या लगेगा। इस पर मैंने कहा कि तुम्हारे घर से हमारे काबिल को मुसलमान माना गया जनाब, तुम्हें होश नहीं है और तुमने अपने आला हज़रत की मुखालिफत की है। और उस पर मैंने हवाला एक दे रहा हूँ, ये इम्तियाज़ अहले सुन्नत लिखा जा रहा है, जो मसला के आला से मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। तो पता ही चला गुलशाद रज़ा साहब का ईमान पर खात्मा नहीं होगा, कुफ्र की हालत में मरेंगे। माशाअल्लाह, ये हो गया जवाब हो गया। सामीन दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि तुम्हारे अकाबिर ने ऐसा लिखा है, जबकि पूरी तौर से पूरी जोर लगाकर इनके यहाँ तमाम उलमा मिल करके कह रहे हैं मलफूजात पर एतराज़ नहीं हो सकता। ये मैंने हवाला दिया है, टेक करना हो, ये हवाला इस पर छू नहीं रहा है, वो इसको छू नहीं रहा है। इसमें लिखा गया है अकाबिर उलमा देवबंद के मलफूजात पर हम एतराज़ नहीं करते, हुक्म नहीं लगाते। जब तुम्हारे घर से ये वाज़ेह साफ हो चुका है कि हम मलफूजात हुक्म नहीं लगेगा, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो हुक्म लगेगा। अब तुम जो हवाला भेजे हो हज़रत थानवी की इबारत, उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, कोई हुक्म नहीं लगेगा। मैंने तुम्हारे घर से रसायल रज़विया भेजा है, उसमें लिखा है माँ से जिना कर लो, कोई पूछे तो कह देना शराब में डूबा हुआ था, पता नहीं चला माँ की बहन है। तुम्हारी किताबें नहीं भेजा, तुमने उसको छुआ नहीं है, तमहीद ईमान को तुमने छुआ नहीं है। ये हस्मत अली महबूब अली खान की किताब है, उसमें तुमने छुआ नहीं है कि काबिर की इबारत पर ये मलफूजात पर हुक्म नहीं लगाते। तुमको हिम्मत किसने दिया है, और ऐसा तुम अपने अकाबिर के खिलाफ जा रहे हो। इसलिए मैंने हदिया बिरलबत एक नज़र का हवाला देकर तुमको मक्कार, दज्जाल, धोखेबाज और बेशरम बेहया साबित किया हूँ। गुलशाद साहब बेशरम भी साबित हो गए, आप मक्कार भी साबित हो गए, धोखेबाज भी साबित हो गए, और क्या क्या साबित हो गए। धज्जियाँ उड़ गई आपकी, कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास। हो गया जवाब पूरा कि नहीं हुआ? क्यों, जवाब दो इसका। ये तंबीहात का हवाला दिया मैंने, इनका जवाब पूरा होगा, अब आप बताइए। हाँ, मैंने तमहीद ईमान उसका जवाब नहीं दिया, हस्मत अली का नाम लिखा, उसका जवाब नहीं दिया। क्या है आखिर? खामोश रह, बात सुन मेरी। हाँ बोल। हाँ
اب سامعین اہل سنت سنیے ذرا، جہاں جہاں تمہید الایمان کا اس کے علاوہ دوسری کتابوں کا اکبر علی نے کہا کہ جواب نہیں دیا، اب سامعین اصغر علی نے 2 منٹ کا ٹائم جس طرح رکھا ہے، میں ایک کتاب کا حوالہ صرف اس کا جواب دیتا ہوں، 2 منٹ مکمل ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو باقی کتابوں کا میں نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب اس کا جواب ہے ہی نہیں، جواب اس کا بھی ہے، لیکن سننے کے لیے اصغر علی کے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ جس طرح سے میں نے سوال کیا تھا، ابھی تک میرے ایک سوال کا جواب ہی نہیں دیا ہے، سوال میرے کئی سارے تھے لیکن ابھی تک یہ ایک ہی سوال کے اندر الجھا ہوا ہے، وہ کیا؟ جس طرح سے میں نے سوال کیا تھا کہ اس شخص پر کیا حکم لگے گا، کیا کہیں گے جو زنا کے لیے کہہ رہا ہو کہ وہ جائز سمجھا جائے گا اگر ماں کے ساتھ معذاللہ زنا کر لے گا، تو جو شخص یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا جائز سمجھا جائے گا عقل کے فتوے سے، اس بات سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ وہ حرامی ہے، حرامی ہے، حرامی ہے۔ رہی بات اس کی کہ جو علماء اہل سنت کے تعلق سے جو بھی کہہ رہا ہے علماء اہل سنت کی نظر سے، تو علماء اہل سنت کو کہہ رہے ہیں جو بھی لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کافر ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ اس کی جہالت ہے۔ اور جہاں ذکر کیا تھا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت پر جو اعتراضات کا علمی تحقیقی جائزہ، یہ کتاب کا نام ہے، تو اس میں لکھا ہے ملفوظات کے آڑ لے کر اہل سنت پر اعتراض کرنا علمی جہالت ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں اب سن لے ذرا، ہو گیا ٹائم، ہو گیا ٹائم، ہو گیا آپ کا ٹائم، ہوگا ہو گیا ٹائم آپ کا، ہاں ہو گیا 2 منٹ ہو گیا آپ کا، خاموش رہے، ابھی کہاں ٹائم ہوا؟ 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا، ابھی کہاں ٹائم ہوا؟ ہو گیا 2 منٹ ہو گیا، ابھی کہاں ہوا؟ دیکھو دیکھو ٹائم دیکھ لو، ٹائم دیکھ لو نا، میں دیکھ رہا کہاں ہوں، ہوا؟ نہیں ہوا ابھی، چلو بولو، تم 10 منٹ بولتے ہو، بولو بولو نہیں ہوا ابھی نا، بولو 10 منٹ بولو، 10 منٹ بولو، تم بولتے رہتے ہو۔ ہاں ہاں میں بالکل بول رہا ہوں، تو بولنے دو نا، میرے ابھی تک ایک سوال کا جواب ہی نہیں دیا، ابھی اس سوال کا جواب ہی مکمل نہیں ہوا، ابھی اس سوال کا جواب مکمل ہی نہیں ہوا ہے۔ جو میں نے کہا تھا کہ اشرف علی تھانوی نے جو فتویٰ دیا ہے نا، رہی بات اعلیٰ حضرت کی، تو جس طرح سے میں نے سوال کیا تھا کہ جو اس بات کو کہے جائز ہونے کا فتویٰ دے، اس کا حکم کیا لگے گا، تو علی اصغر کو چاہیے تھا کہ مجھے اس کے یا تو حرام ہونے پر یا کفر پر کسی بھی اعتبار سے کوئی جواب دیتا ہے۔ اس نے کیا جواب دیا کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اس کو پان کھلایا، دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اس کے ساتھ یوں کیا، اعلیٰ حضرت نے یوں کہا۔ اعلیٰ حضرت اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو اس سے اشرف علی تھانوی پر جو حکم لگ رہا ہے، فتویٰ لگ رہا ہے، اس پہ ثابت ہی کہاں ہو رہا ہے؟ 3 منٹ ہو گئے، 3 منٹ آپ کے 3 منٹ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اور اشرف علی تھانوی میں شاہ رخ بھائی خاموش کراؤ ان کو، 3 منٹ ہو گئے، جواب ہی نہیں ہوا، مطلب تو وہ آپ کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی، میں 2 منٹ میں مکمل جواب دیتا ہوں، انہوں نے پھر آپ کے بیچ بھائی خاموش کراؤ، خاموش کراؤ، 3 منٹ ہو گئے، 3 منٹ ہو گئے، 3 منٹ خاموش کراؤ، شاہ رخ بھائی خاموش کراؤ ان کو، آپ نے بیچ بیچ میں کیوں بولنا شروع کر دیا؟ نہیں 3 منٹ ہو گئے، 3 منٹ آپ کو خاموش کرا رہا تھا میں، 3 منٹ ہو گئے، خاموش ہو جاؤ۔ شروع میں ہی حضرت نے بول دیا ہے کہ دیکھو میری بات ہے نا، کبھی 2 منٹ میں بھی نہیں 2 منٹ طے، 2 منٹ آپ 10 منٹ بولو، میں مجھے 2 منٹ بولنے دو، میرا جواب میرے پاس پھر میری باری میں کیوں بول رہا تھا کہ 2 منٹ ہو گئے، مجھے کیوں بولا 2 منٹ ہو گئے، جب تم 10 منٹ بولو تو مجھے کیوں بولا 2 منٹ ہو گئے؟ آپ بولتے کہ ہاں ہو گیا، نہیں تم خاموش کرا دو، تب میں خاموش ہوتا ہوں، خاموش ہو دو، 3 منٹ ہو گئے، چلو سامعین جواب پورا نہیں، خاموش ہو، 3 منٹ ہو گئے، تمہارے 3 منٹ ہو گئے، اب 4 منٹ ہونے جا رہے ہیں۔ سامعین دیکھیں، یہ صاحب کو جو ہے اردو نہیں پڑھنے آتی، یہ مسلمہ وصول کو مسلمہ وصول پڑھ رہے تھے، جنہیں اردو نہیں پڑھنے آتی، اردو عبارت کیا سمجھیں گے؟ دوسری بات سامعین، میں ہر ٹرن میں حکم لگایا ہوں، تو جو شخص کہے کہ ماں سے زنا، جو فتویٰ دے کہ ماں سے زنا کرنا جائز ہے، وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گناہ کبیرہ ہے، مجرم ہے، میں نے کہا تھا، اور یہ بول رہے ہیں حکم ابھی تک جواب، خاموش رہو یار، خاموش رہو یار، میری باری، خاموش رہو یار، پھر کیڑے کاٹ رہے ہیں تم کو، خاموش رہو سامعین۔ میں حکم اپنی جان چھوڑا، فون کاٹ کے بھاگا تھا، ابھی فون کاٹ کے بھاگا تھا، اور پھر آگے بول رہا ہے کہ حکم نہیں لگا رہا ہے، خاموش رہو یار، خاموش رہو یار، میری باری، خاموش رہو یار، اپنی باری میں بولنا، اور یہ بول رہا ہے میرا ٹائم لے رہے ہیں، دیکھو سامعین، تو یہ بول رہا ہے جواب نہیں دیا، سامعین آپ سن لینا،
میں نے ہر ٹرن میں جواب دیا ہے. اس کے بعد میں نے کہا ہے تم ہمارے حضرت حکیم الامت کی عبارت بھیجو, اس کے بعد میں پڑھوں گا, جواب دوں گا. حالانکہ سامعین میں نے ان کے بڑے بڑی دھجیاں اڑائی اس پر, اور میں نے کئی حوالے ان کے گھر کے دیے ہیں کہ ملفوظات پر حکم نہیں لگاتے. حسمت علی کہہ رہا ہے, محبوب علی خان کہہ رہا ہے, اور اس کا مصطفیٰ رضا قادری بڑا اس کا اکابر کہہ رہا ہے کہ ملفوظات پر اعتراض کرنا بددیانتی جہالت ہے. یہ تمام کور پیروں سے روند رہا ہے. گلشاد رضا, تمہاری اوقات اتنی بڑی ہے, تم اپنے اکابر کو ڈال رہے ہو پیر کے نیچے, کچل رہے ہو. کتاب ہے حکیم الامت کا. خاموش رہو یار, خاموش رہو یار, خاموش رہو یار. کیوں؟ ملفوظات حکیم الامت, ملفوظات یعنی ملفوظات کسی کے بھی ہو. ارے خاموش رہو یار, کیا کر رہے ہو تم لوگ دونوں سامعین. ملفوظات کا نام ہے کہ ملفوظات پر اس کا حسمت علی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا اکابر کے ملفوظات پر حکم نہیں لگاتے. لیکن گلشاد رضا کیا دھرم کو چھوڑ دیا؟ کیا اپنے اکابر کا باغی بن گیا کہ وصول کا خون کر رہا ہے؟ یہ جب میں وصول کا خون کرنے کا بولا حوالہ دیا, بول رہا ہے اس کا آگے کا صفحہ کھا لیا. یہ میں نے آگے کا صفحہ بھیج دیا. یہ ابھی تک اس نے مجھ سے پوچھا تھا کیا حکم لگے گا, کفر کا, شرک کا, کیا لگے گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے زنا فحش ہے, گناہ ہے. جو اس کو جائز رکھے وہ گناہ گار ہے, خطا کار ہے, مجرم ہے. میں نے کہا تھا. یہ تو کہا مشرک ہے, مسلمان ہے, کیا ہے, کافر ہے, کیا ہے. میں نے کہا تھا تمہارے تمہید ایمان سے ہمارے اکابر کو مسلمان کہا جا رہا ہے. اس کا جواب نہیں دے رہا ہے, بول رہا ہے یہ موضوع نہیں ہے. تم نے خود کہا تھا کہ کافر ہے کہ مشرک ہے. خاموش رہو, خاموش رہو, خاموش رہو, ٹائم ہو گیا. خاموش رہو. نہیں ہوا ابھی. 3 منٹ میرا جواب نہیں ہوا ہے. 3 منٹ 2 منٹ ہوئے. نہیں ہوا. خاموش رہو. ابھی تم کہہ رہے تھے سامعین. دوسرا میں نے جواب دیا ہے کئی حوالے, اس نے ابھی ایک حوالے پہ اٹکا ہوا ہے. یہ ایک حوالے پہ اٹکا ہوا ہے, اپنے گھر کے کسی اکابر کا حوالہ دے کر ثابت نہیں کر پا رہا ہے. تمہارے کس اکابر نے فتویٰ لگایا ہے؟ اس نے کہا تھا, جس طرح سے اس نے کہا تھا کہ ہم ملفوظات پر حکم نہیں لگاتے ہیں نا, اس نے پوری عبارت پڑھی نہیں. اور دوسرا یہ پھر وہی تمہید ایمان والی بات پیش کر رہا ہے. موضوع وہ ہے نہیں. کیشف علی تھانوی مسلمان ہے لیکن موضوع ہے نہیں. وہ جو زنا پر فتویٰ دے رہا ہے وہ اس پر حکم کیا لگے گا. میرا سوال ابھی بھی یہی ہے, اور یہ بھٹکنے کی اور بار بار بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں ملفوظات سے ہم یہ نہیں لیتے وہ نہیں لیتے. سامعین, جیسے اس نے کہا کہ زنا کا جو فتویٰ دے گا یا جو جائز سمجھے گا وہ حرامی ہے, وہ گناہ گار ہے, تو بقول اس کے جو اکابر علماء میں اشرف علی تھانوی ہے, اشرف علی تھانوی ہی خود اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کو کافر مسلمان بتاتا ہے کہ نہیں وہ ہماری نظر میں مسلمان ہیں, ان کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی. حالانکہ میرا موضوع یہ ہے نہیں, لیکن بقول اس کے میں بتا رہا ہوں جو اس نے حوالہ پیش کیا ہے. اسی کی آگے لکھا ہے, پوری عبارت پڑھتے ہی نہیں نا, یہ پورے اس کے نیچے تک لکھا ہے. میں اگر پوری پڑھوں گا تو پھر اس کی ٹائم ہو جائے گا. کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سنیوں کو آج آپ لوگ کافر کہتے ہیں, یعنی سوال کر رہے ہیں. جس نے کتاب لکھی ہے حشمت علی نے, وہ سوال کر رہے ہیں. سمجھیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ موقف ہے, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, اس میں اعلیٰ حضرت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ حشمت علی صاحب نے لکھا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ دوسری بات یہ کہ ہم سنیوں کو آج آپ لوگ کافر کہتے ہیں, یعنی دیوبندی, مگر گھر کی خبر نہیں. دیکھیے آپ کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی مجالس الحکمہ صفحہ 1500 میں کہتے ہیں کیا, کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلوی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. یعنی دیوبندی ہی اشرف علی تھانوی سے پوچھ رہا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں کسی بریلی کے پیچھے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. تو کیا کہنے, فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے. کس کو؟ بریلویوں کو, اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ ہاں ہم کافر کہتے ہیں ان کو. ارے بھائی یہ کس نے کہا کہ بریلوی ان کو کافر نہیں مانتے یا اعلیٰ حضرت نہیں مانتے ہیں؟ آج جن باتوں پر اعتراض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نہیں ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں, اس کا بھی جواب ہے, لیکن تب تک پھر وقت ہو جائے گا. ابھی جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب یہ ہے, ہو گیا ٹائم, یہ خود کہہ رہا ہے, ہو گیا ٹائم, کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے, ہو گیا ٹائم, کہ ہم ان کو
क्या हुआ? टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया? हाँ टाइम हो गया। हाँ ठीक ठीक। तो अच्छा, माशाअल्लाह, देखो माशा- किताब का मैं नाम बता देता हूँ। खामोश हो जाओ, टाइम हो गया, खामोश हो जाओ, 1500 में। खामोश हो जाओ। हाँ हाँ, एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें थोड़ा हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इन्होंने मान लिया, तमहीद ईमान का रद्द नहीं किया इन्होंने मान लिया हमारे अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ठीक है, अरे खामोश खामोश रहो, खामोश रहो। इधर कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, देख कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, देखो कीड़ा काट रहा है। सामीन कीड़ा काट रहा है इसको, देखो सामीन बोल रहा है, देखो मैं बीच में बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, उसके से खामोश रहो, खामोश रहो। ये हवाला भेज दो उनको, ये हवाला भेज दो। इसने कहा तुम्हारी किताब में लिखा है, अरे वो हज़रत थानवी, वो वही मलफूज़ात अक़ीदे की किताब नहीं है ये। अगर किसी किताब में लिख दिया जाए कि बेरेलवी को मुसलमान नहीं, काफिर नहीं कहते, उनके बेटे नमाज जायज़ है। ये देखो तुम्हारी किताब फतावा इरशादिया, अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान रामपुरी, मैसम अब्बास कादिर रज़वी, वो कह रहे, सवाल किया जा रहा है, जो एक अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता है उसके मुतालिक क्या ख्याल है, उनके बेटे नमाज हो जाएगी। लिखता है ऐसे आलिम के बेटे नमाज दुरुस्त है, लेकिन एहतियात करना चाहिए, नमाज दुरुस्त है। और जो अल्लाह को झूठा बोलता हो तुम्हारी किताब में, उसको कर उसके पीछे नमाज दुरुस्त है, तो पता चला अल्लाह को झूठा कहने वाला मुसलमान काफिर नहीं है, तुम्हारे यहाँ से हमारा कब्र का मुसलमान कहा जा रहा है। दूसरी बात, अगर मेरा भी अकीदा ही है तो हम तमाम बेरेलवी को काफिर नहीं कहते, तमाम बेरेलवी को, वहाँ सही लिखा है कि हम तमाम बेरेलवी को काफिर नहीं कहते, नमाज होगी उनके पीछे, सही बात है। जो काफिर है उनके पीछे नमाज नहीं। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। हम तमाम बेरेलवी को, इसीलिए तो इसको अभी जो फ़ोन लगाया सारे को, उसको भाई बोल रहा हूँ, मैं भाई बोल रहा हूँ, मैं अकीदा नहीं पता, मुझे नहीं पता इनका अकीदा, इसलिए भाई बोल रहा हूँ। दज्जाल, कातिल, कुफ्फार क्या क्या कह रहे थे? कब कब माशाअल्लाह, बात मुकम्मल हो चुकी है और मैंने साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि जो ये कहे कि तुम्हारे पीछे नमाज हो जाएगी, पता चला वो मुसलमान है। तुम्हारी किताब साबित हो गया हमारे अकाबिर के मुतालिक लिखा गया है, जिनका अकीदा अल्लाह झूठ बोलता है उनके पीछे नमाज हो जाएगी। पता चला बेरेलवी फ़िरक़े में हमारे अकाबिर, इनके उलमा की नज़र में भी मुसलमान हैं। जो हमें ये फतवा लगाया था, खामोश रहो, देखो सामीन बीच में बोल रहा है, देखो अभी भी बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है, सामीन मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, देखो दोनों बोल रहा है, बात खत्म हो गई। तुमने शरात की मुखालिफत की, तुमने बीच में बोला है, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ गई है। माँ सामीन ये बार बार बोलते रहते हैं, इनको खामोश कराना पड़ता है मुझे, लेकिन इनके बारे में मैं खामोश रहता हूँ, कभी इनको खामोश कराने की जरूरत नहीं पड़ी। माशाअल्लाह धज्जियाँ उड़ गई इनकी।